कब तक बैठे रहोगे ऐसे? जब तक बैठे रहे। इस्लामी तशरीफ रखना बहुत बड़ी तादाद है, इसको जहाँ जगह मिलती है वो तशरीफ बैठ जाएंगे तो सुकून से बयान सुन सकेंगे, खड़े रहेंगे तो थक जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की मुबारक रात, शब-ए मेराज की रात, इस मुबारक याद मनाने की रात हम पाकिस्तान के उस शहर में जमा हैं। कमाल की बात यह है कि इस शहर के आबाद रहने की दुआ सारी दुनिया में जो औलिया किराम के चाहने वाले हैं वो करते रहते हैं। आपके शहर को आबाद रखिएगा, इसकी दुआ मैंने दुनिया के जाने कितने मुल्कों में सुनी है। ए पाक वतन वालों, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे पास बाबा फरीद है। मंगतों पे नजर या गंज शकर, मंगतों पे करम या गंज शकर, आबाद रहे तेरा पाक वतन। अल्लाह बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के सदके पाक वतन पर अपनी खास फजलो करम और रहमत की बारिश नाजिल फरमाए। पे करम या गंज शकर, आबाद रहे तेरा पाक वतन। मंगतों पे करम या गंज शकर, आबाद रहे तेरा पाक वतन। बाबा बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की बरकतें आज रात हम पर खास नाजिल फरमाए और आज रात की बरकतें नसीब फरमाए। बयान से पहले कुछ अच्छी अच्छी नीयतें लेते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमली। मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर होती है। तो आइए नीयत करते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा पाने, सवाब कमाने के लिए अव्वल तक आखिर बयान में शिरकत करूंगा। इधर उधर देखने से बचते हुए, बातचीत करने से बचते हुए, मुमकिन हुआ तो बयान की ताज़ीम की नीयत से दो जानों बैठकर बयान सुनूंगा। जिनके लिए मुमकिन हो, मुझे अंदाज़ा है काफ़ी रश है, दो जानों बैठ सकें अत्तहियात में तो जैसे चाहें बैठ जाएं। और जो मेरे भाई खड़े हैं यहाँ पर, अगर पीछे जगह हो तो वहाँ बैठ जाएं। आप ज़्यादा देर खड़े रहेंगे तो थक भी जाएंगे। और जो मेरे मोबाइल फ़ोन से मूवी बनाने वाले इस्लामी भाई हैं, उनसे भी गुजारिश है, अब आपने काफ़ी सारे क्लिप बना लिए, अब इसको जेब में रख लें।
تاکہ اب خاص بیان کا وقت ہے، خاص رحمتوں کا وقت ہے، اس کے بعد دعا بھی ہونی ہے. کچھ گرمی بھی آپ کو لگ رہی ہوگی، عشق والوں کو تو گرمی بھی مزہ دیتی ہے. ابھی مینا شریف جانا ہے نا انشاءاللہ، حج کرنا ہے نا انشاءاللہ. مینا میں گرمی بھی لگے گی، عرفات میں بھی گرمی لگے گی، مزدلفہ کی رات کوئی پنکھا نہیں ہوگا، کھلے آسمان تلے سونا ہوگا، تو وہاں کی گرمی بھی مزہ دیتی ہے. تو یہ تو پریکٹس ہے نا انشاءاللہ سفر مدینہ کی، تو گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ. پورے اجتماع میں جم کے بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ. عشق کی گرمی بھی تو چاہیے نا، تو کوئی خیر ہے انشاءاللہ. تو بہرحال درود پاک کی بے شمار فضائل و برکات ہیں. اور سبحان اللہ، اب جو اگلا مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے میں جس کو آقا کا مہینہ کہا گیا، وہ عظیم الشان آیت درود نازل ہوئی. ساری دنیا میں عاشقان رسول نماز کے اختتام پر، دعا کے اختتام پر، محفلوں کے اختتام پر، جب بھی دعا ہوتی ہے یہ آیت درود پڑھی جاتی ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب بھی آیت تلاوت ہونا اس کے جواب میں فوراً درود پاک پڑھنا چاہیے. اب اس آیت کا ذرا ترجمہ اور اس کے تحت چند مدنی پھول، ایمان تازہ ہو جائے گا. توجہ رکھیے، آیت کا ترجمہ بہت خوبصورت کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود اور سلام بھیجو. اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. اللہ اور اس کے فرشتے بھیج رہے ہیں، تم بھی شامل ہو جاؤ. سبحان اللہ. یہ آیت مدنی ہے اور اس کا مقصد اللہ عز و جل اپنے بندوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت بتا رہا ہے. جو تھوڑا سا عربی کی گرامر کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یسلون، یہ جو لفظ ہے نا، یہ ہمیشگی پر دلالت کرتا، کنٹینیو ورب ہے. یہ وہ کام ہے جو مسلسل ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ ایک بار اللہ اور اس کے فرشتوں نے درود بھیجا اے ایمان والو تم بھی پڑھ لو. نہیں، یسلون کا مطلب ہوا یہ وہ فعل ہے جو استمرار پر دلالت کرتا ہے، کنٹینیو. علماء نے بڑی پیاری بات لکھی. حضرت آدم علیہ السلام کا بڑا مرتبہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو کیا شرف ملا، کیا فضیلت ملی، آپ کا مرتبہ بڑھایا گیا کہ تمام فرشتوں سے کہا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. حضرت آدم کو ایک بار سجدہ ہوا، واقعی بڑی فضیلت ہے. وہ ایک بار سجدہ ہوا پھر ختم ہو گیا اور صرف فرشتوں کا سجدہ تھا. میرے آقا وہ ہیں جس پر رب بھی، فرشتے بھی اور ساری دنیا کے مسلمان بھی درود پاک مسلسل پڑھے جا رہے ہیں. اچھا، ایک اور خوبصورت بات علماء نے لکھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا تھا نا فرشتوں نے، دراصل بات یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جگمگا رہا تھا. یہ سجدہ بھی جو تھا یہ نور مصطفیٰ کو سجدہ تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام ہی کی اولاد میں نبی پاک علیہ السلام نے آنا. حضرت آدم علیہ السلام خود پیارے آقا کو بڑی محبت سے یاد کیا کرتے، کیونکہ انہیں یہ معلوم تھا کہ میری اولاد میں ایک ایسی ہستی نے آنا ہے جس نے ساری کائنات کی سرداری اختیار کرنی ہے، جو رب کے حبیب ہیں، جن کا کہا رب نہیں ٹالتا. حضرت آدم علیہ السلام کس طرح یاد کرتے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھو. بریلی کے تاجدار کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حضرت آدم کیسے یاد کرتے؟ فرماتے ہیں حقیقت میں میرے نخل ہیں، حقیقت میں میرے پھول ہیں، ظاہر میں میرے پھول ہیں، حقیقت میں میرے نخل. یعنی ظاہر میں تو میری اولاد ہیں، حقیقت میں وہ میری بھی اصل ہیں. ظاہر میں میرے پھول ہیں، حقیقت میں میری اصل. اس گل کی یاد میں یہ صدا گل بشر کی ہے. حضرت ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام پیارے آقا کو یاد فرمایا کرتے. بہرحال اب سوال یہ ہے، ویری انٹرسٹنگ کوسچن، اللہ کے فرشتے ہیں کتنے؟ رب کے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ آج رحمت بھری رات ہے، یاد ہے نا، ام ہانی کے گھر نبی پاک آرام فرما رہے تھے اور فرشتوں نے جھرمٹ میں لے کر نبی پاک کی گویا ایک
ایسا منظر تھا کہ قطار در قطار فرشتے ہاتھ باندھے حاضر ہیں، اور جبریل امین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی حضور آج رب نے بلایا ہے، رب کا مہمان آپ نے بننا ہے، آج وہ رات ہے جس رات بڑی تعداد میں فرشتے پیارے آقا کے قدموں میں حاضر ہوئے۔ سوال یہ ہے اللہ کے فرشتے کتنے ہیں؟ ذرا بہت غور سے سنیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں خود ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ فرماتا ہے اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو کتنے ہیں فرشتے؟ علماء نے کوشش کی، کیٹیگرائز کیا، کس میں لکھی کہ حدیثوں میں دیکھیں تو صحیح فرشتے ہیں کتنے، اس کی تعداد کیا ہے، ان کے کام کیا ہیں؟ تو علماء نے کیا لکھا کہ فرشتوں کی ہزاروں قسمیں ہیں۔ چند قسمیں بیان کرتا ہوں جو آپ نے بھی حدیثوں میں سنی ہوں گی۔ ملائکہ مقربین، حاملین عرش، عرش اٹھانے والے فرشتے، ساتوں آسمانوں میں رہنے والے اربوں سے زائد فرشتے، جنت کے پہرے دار، دوزخ کے داروغے، انسانوں کی حفاظت کرنے والے فرشتے، سمندروں پر مقرر فرشتے، پہاڑوں پر معمول فرشتے، بادلوں پر معمول فرشتے، بارشوں پر معمول فرشتے، پیدا ہونے سے پہلے والوں کی شکلیں بنانے والے جو فرشتے ماں کے پیٹ میں شکلوں کو ترتیب دیتے ہیں وہ فرشتے، جسموں میں روح پھونکنے والے، نباتات اگانے والے، ہواؤں کو چلانے والے، بادلوں کو چلانے پر معمول فرشتے، نماز جمعہ کے لیے آنے والے لوگوں کو لکھنے والے فرشتے، پیارے آقا کی بارگاہ میں ہمارے درود پہنچانے والے فرشتے، نمازیوں کی تلاوت پر آمین کہنے والے فرشتے، ربنا ولک الحمد کہنے والے فرشتے۔ اور میرے بیچ اسلامی بھائیوں یہ چند کیٹیگریز ہیں، ذرا غور کریں ہیں کتنے فرشتے۔ امام سخاوی فرماتے ہیں حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں ہے کہ ساتوں آسمانوں میں ایک قدم، ایک بالش اور ہتھیلی کی مقدار کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ قیام، رکوع یا سجدے میں موجود نہ ہو، ساتوں آسمانوں میں۔ اور فرمایا ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا غور کریں کہ اللہ عز و جل کہ فرشتے ہیں کتنے، سبحان اللہ۔ امام نبہانی نے تو کمال کر دیا، آپ نے اپنی کتاب میں کیا لکھا، بیان کیا جاتا ہے کہ امام نبہانی سعادت الدارین میں فرماتے ہیں فرشتے اللہ عز و جل کا سب سے بڑا لشکر ہیں۔ حدیث پاک میں ہے آسمان چر چرایا، کبھی کسی بڑے تختے پر کسی سٹیج پر زیادہ لوگ چڑھ جائیں وہ چر چرانے لگتا ہے، آقا فرماتے ہیں آسمان چر چرایا، اور اس کو چر چرانے کا حق ہے کیونکہ قدم بھر بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ رکوع، سجدے یا قیام میں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا سنیے، آپ کا ذرا پاک پتن والوں حساب چیک کرنا ہے، میں دیکھتا ہوں ریاضی میں کتنے مضبوط ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ انسان جو ہیں جنات کا 10واں حصہ ہے۔ انسان دنیا میں کتنے ہیں؟ کم و بیش 700 کروڑ، 7 ارب بتایا جاتا ہے، اب تو اور بڑھ گئی ہوگی، چلیں 7 ارب کو پکڑ لیتے ہیں۔ 700 کروڑ انسان ہیں، پر انسانوں جنات کی تعداد کے مقابلے میں انسان 10واں حصہ ہیں، تو اس کا مطلب انسان جنات کتنے ہو گئے؟ 7000 ارب۔ میرے ساتھ رہیے گا، ٹھیک ہے؟ 10 سے ملٹیپلائی کریں گے نا، تو 7000 ارب جو ہے وہ جنات ہیں۔ پھر فرمایا یہ سب مل جائیں تو یہ بحری جانوروں کا، یہ سب مل جائیں تو یہ خشکی کے جانوروں کا 10واں حصہ، جو خشکی پر جانور ہیں نا دنیا میں کتنے ہیں؟ یہ 70,000 ارب ہو گئے۔ 700 کروڑ تھے، چلے ہم ارب سے نہیں کرتے، 700 کروڑ تھے، 7000 ارب، 7000 کروڑ ہو گئے آپ کے جنات۔ اچھا اب 70,000 کروڑ ہو گئے خشکی کے جانور۔ آگے چلتے ہیں، فرمایا یہ سب مل جائیں تو یہ پرندوں کا 10واں حصہ ہے۔ اتنے پرندے ہیں، اللہ کی شان دیکھو۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ 70,000 کروڑ جو ہے وہ پرندے ہیں دنیا کے اندر۔ فرمایا یہ سب کو ملا لو تو یہ بحری جانوروں کا 10واں حصہ ہے۔ 66% تو سمندر ہے نا دنیا میں، 33% خشکی۔ میں نے ایک تحقیق پڑھی کہ اگر اس پوری دنیا میں، اس علاقے میں بڑا سونا اناج ہوتا ہے ماشاءاللہ، اللہ آپ کی زمینوں میں اور برکت دے اور سارے ملک کو آپ سپلائی کرتے رہیں، لیکن اگر ساری دنیا سے اناج ختم ہو جائے، خوراک ختم ہو جائے، تو
تو سمندر 100 سال تک دنیا کو کھانا فراہم کر سکتا. اللہ نے اتنی خوراک اس کے اندر رکھی ہے, اتنا بڑا ہے نا سمندر. تو فرمایا کہ یہ سب مل جائیں تو سمندری جانوروں کا 10واں حصہ. اٹ مینس اب تو کیلکولیٹر بھی جواب دینے لگے گا. 70,000 کروڑ تک تو ہم پہنچ گئے تھے. 7 لاکھ کروڑ یہ بحری جانور ہیں دنیا میں کم و بیش. فرمایا یہ سب ملا لیں تو یہ زمین پر مقرر جو فرشتے ہیں اس کا 10واں حصہ. یعنی ساری زمین پر جو اللہ نے فرشتے رکھے ہیں نا, صرف زمین کی بات ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب 70 لاکھ کروڑ زمین پر کم و بیش فرشتے ہیں. اور آگے چلو یہ سب ملا لو تو فرمایا یہ پہلے آسمان میں جو فرشتے موجود ہیں اس کا 10واں حصہ ہے. اب تو میرا حساب بھی جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. کبھی بیٹھوں گا میں بھی کمپیوٹر کیلکولیٹر تو نہیں, بڑا والا کمپیوٹر لے کے بیٹھوں گا. اچھا جناب, تو یہ ہو گئے 7 کروڑ کروڑ. ٹھیک ہے جناب, اور آگے چلیں. فرمایا یہ دوسرے آسمان, اگر یہ سب ملا لیں تو دوسرے آسمان پر جو فرشتے ہیں یہ اس کا 10واں حصہ ہے. ان سب کو ملاؤ تو یہ تیسرے آسمان پر موجود فرشتوں کا 10واں حصہ ہے. یہ پھر ملا لو تو یہ چوتھے آسمان پر موجود فرشتوں کا 10واں حصہ ہے. اس طرح یہ کیلکولیشن 7ویں آسمان تک جاتی ہے. اور کیا فرمایا سبحان اللہ, فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے, اب ذرا غور کریں کہ یہ سارے مل جائیں نا تو عرش کی گرد 70,000 صفے طواف میں مشغول ہیں, اور ان کے پیچھے مزید 70,000 صفے ہیں ایک دوسرے کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے اللہ کی بڑائی اور وحدانیت بیان کرنے میں مصروف ہیں. ان کے پیچھے 1 لاکھ صفے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھے ہوئے ہیں, ان میں سے ہر ایک مختلف تسبیح پڑھتا ہے. پھر یہ سارے فرشتے ملا لو تو لوح محفوظ پر جو فرشتے موجود ہیں اس کے مقابلے میں یہ بھی تھوڑے ہیں. اب اس کا مطلب اللہ نے قرآن میں خود فرمایا نا کہ اللہ کے لشکروں کو رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. اچھا یہ کیلکولیشن علماء نے کی, میں آسان ساڈا دیسی طریقہ, تو دیسی طریقہ تو ہم بتاتا ہوں. یہ تو آپ کہیں گے یار یہ بڑا مشکل طریقہ بتا, بڑا آسان طریقہ. آپ میں سے جو مدینے گئے میری بات سمجھ لیں گے, یا جنہوں نے فضائل مدینہ سنے ہوں گے, دعا کرتا ہوں آج مبارک رات اللہ ہم سب کو مدینے کی حاضر ہو. عاشق کی تو معراج یہی ہے نا, تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا, میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. آقا علیہ السلام کا روضہ وہ ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح حاضری دیتے ہیں, سنا ہے نا یہ, اور 70,000 فرشتے شام کو حاضری دیتے ہیں. جو ایک بار حاضری دے دے اس کی دوبارہ باری نہیں آتی. ونس ان اے لائف ٹائم, زندگی میں ایک ہی بار. چلو اس کیلکولیشن کو لے کے چلتا ہوں, ذرا عشق والی بات بھی کر دوں. بریلی کے تاجدار کمال کی بات کرتے ہیں, فرماتے ہیں اے گناہگاروں دیکھو تو صحیح, فرشتے گناہ بھی نہیں کرتے, معصوم بھی ہیں, مگر پھر بھی ایک ہی حاضری, وہ بھی کم و بیش 12 گھنٹے کی. ان فرشتوں کو دوبارہ اس لیے نہیں بلایا جاتا کہ بہت سارے فرشتے رہ جائیں گے, اللہ نے اللہ کے فرشتے اتنے ہیں. مگر گناہگاروں پر نبی پاک کا کرم دیکھو کہ جتنی بار آنا ہے, جتنے دن رہنا ہے, آقا اجازت عطا فرماتے ہیں. 70,000 صبح ہے, 70,000 شام, یوں بندگی زلف و رخ 8 پہر کی ہے. جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے, رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے. معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہیں تو سدا عمر بھر کی ہے. ٹھیک ہے جناب, اب آؤ اٹھاؤ کیلکولیٹر. سمجھ نہیں آئی نا کتنے سارے ہو گئے فرشتے. اب آسان طریقہ, دیسی طریقہ, ایک دن میں کتنے فرشتے حاضری دیتے ہیں؟ نہیں, 1 لاکھ. کیا پہلی باری میں فیل ہو گئے؟ 70,000 صبح ہیں, 70,000 شام, ایک دن میں کتنے ہوئے؟ 1,40,000. ٹھیک ہے جناب, اب سوچو 10 دن میں کتنے ہوئے؟ 14 لاکھ. ٹھیک ہے جناب, 30 دن, ایک مہینے میں کتنے ہوئے؟ 28 اور 42 لاکھ. ہر مہینے 42 لاکھ فرشتوں نے حاضری دی ہے. میرے آقا کو مزار شریف میں تشریف لے جاتے ہوئے 1450 سال ہو گئے ہیں. فرشتے پورے نہیں ہوئے, قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا, اور جو ایک بار آئے گا وہ دوبارہ نہیں آئے گا. اب لگاؤ کیلکولیٹر, اللہ کے فرشتے واقعی کتنے ہیں؟ یہ دوسری طرف سے میں نے ثابت کر رہا ہوں. اربوں خربوں یہ تعداد تھوڑی ہے. there is no countability, پاسبل ہی نہیں ہم گن سکیں. اب آپ کہیں گے جناب اتنی بڑی تعداد کیوں بتا رہے ہیں بار بار؟ اب بتاتا ہوں کہ میرے نبی کی شان کیا ہے.
समझो जिस नबी की मेराज का जश्न मनाने जमा हुए हो ना, और झूठ जाओ कि ये सारे फरिश्ते अरबों नहीं खरबों नहीं, इससे आगे लातादाद सबका काम क्या है? इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह उसके फरिश्ते युसल्लून कंटिन्यू इस्तिमरार के साथ सुबह शाम नबी पाक पर दुरूद पाक भेज रहे हैं। अरे ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। नबी पाक की शान को देखो। अब सच्ची बात यह है, हम गुनाहगारों को तो चांस दिया गया है, आका को जरूरत नहीं, याद रखना हमारी औकात ही नहीं है। ये अल्लाह की मेहरबानी है जिस नबी पाक के दरबार में मासूम फरिश्ते अरबों खरबों न जाने कितनी बार रोजाना दुरूद पाक भेज रहे हैं। हमारी क्या औकात है? हमें मौका दिया गया है कि चलो तुम भी दुरूद पढ़ लो और अपने दामन भी रहमत से भर लो। तो आज इस बड़ी रात नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक की कसरत करेंगे। ये ज़बान अल्लाह ने झूठ बोलने के लिए नहीं दी, ये ज़बान अल्लाह ताला ने गालियां निकालने के लिए नहीं दी, ये ज़बान फजूल बातों के लिए नहीं दी। ये आंखें जो आजकल इंटरनेट पर बैठकर फिल्में ड्रामे गाने बाजे सारा दिन देखते रहते हैं, इसलिए ना आंखें दी, इसलिए कान दिए। ये दिल गंदे ख्यालात के लिए नहीं दिया। अरे अल्लाह ने ये दिल, ये आंखें, ये ज़बान किस लिए दी? पंजाबी शायर क्या खूब कहता है, दिल याद ले बनाया है तारीफ लई ज़बान, दिल याद ले बनाया है तारीफ लई ज़बान, किया बनाइया सोहने दे दिया वास्ते, अखियां बनाइया सोहने दे दिया वास्ते। इंशाअल्लाह दुरूद पाक कसरत से पढ़ेंगे। मीठे इस्लामी भाइयों, आज की रात सुभान अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो अजीम तोहफा अता किया गया। सुभान अल्लाह, वो अजीम बादशाही अता की गई, वो अजीम एहसान किया गया, वो अजीम इनाम दिया गया कि हर साल जब वो रात आती है, हर साल जब हम ये तज़किरा सुनते हैं तो हमारा ईमान ताज़ा हो जाता है। पीछे इस्लामी भाइयों, वो रात, वो तोहफा क्या है? वो मेराज का तोहफा है। कायनात में किसी ने भी अल्लाह का दीदार नहीं किया, कायनात में किसी नबी अलैहिस्सलाम ने भी रब अज़्ज़ व जल को अपनी आंखों से नहीं देखा था। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को ये इनाम दिया गया। कुरान पाक की तफसीर सिरातुल जिनान में बड़े प्यारे अंदाज में मुफ्ती साहब ने आज की रात का एक खुलासा पेश किया। आप फरमाते हैं कि मेराज की रात हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। आप अलैहिस्सलाम को मेराज की खुशखबरी सुनाई और आप अलैहिस्सलाम का मुकद्दस सीना खोलकर आब ज़मज़म से धोया गया, फिर उसे हिकमत ईमान से भर दिया। फिर इसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में बुराक नामी सवारी पेश की गई, इंतहाई इकराम और एहतराम के साथ उस पर सवार करके मस्जिद अक्सा की तरफ ले गए। बैतुल मुक़द्दस में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तमाम अंबिया और मुरसलीन की इमामत फरमाई। अल्लाह अकबर। और फिर प्यारे आका अलैहिस्सलाम वहाँ से बैतुल मुक़द्दस से आसमानों की तरफ रवाना हुए, वहाँ की सैर के लिए तशरीफ ले गए। हज़रत जिब्रील ने बारी बारी तमाम आसमानों के दरवाजे खुलवाए। पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे आसमान पर हज़रत याहिया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम प्यारे आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत और मुलाकात से मुशर्रफ हुए। उन्होंने नबी पाक की तशरीफ आवरी पर मुबारकबादें दी। हत्ता कि नबी पाक एक आसमान से दूसरे आसमान की सैर फरमाते रहे, वहाँ की अजायबात देखते हुए तमाम मुक़र्रबीन की आखिरी मंजिल सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे। उस जगह से आगे बढ़ने की
کسی مقرب فرشتے کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ اب اس سے آگے بڑھے، کسی کی مجال نہیں تھی، اس لیے حضرت جبرائیل نے آگے جانے سے معذرت کر لی، آپ وہیں رہ گئے۔ پھر مقام قرب خاص میں حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ترقیاں فرمائیں، اس قرب اعلیٰ میں پہنچے جس کے تصور تک مخلوق کے افکار و خیالات بھی پرواز سے عاجز ہیں۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر خاص رحم و کرم ہوا، آپ انعامات الہیہ اور مخصوص نعمتوں سے سرفراز فرمائے گئے، زمین و آسمان کی بادشاہت اور ان سے افضل و برتر علوم پائے، امت کے لیے نمازیں فرض ہوئیں، نبی پاک علیہ السلام نے بعض گناہگاروں کی شفاعت فرمائی، جنت و دوزخ کی سیر کی، اور پھر دنیا میں اپنی جگہ واپس تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، دے دیے تم کو اپنے خزانے، رب عزت رب الانے، دونوں جہاں کی نعمت والے، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، یہ تو ہوا سفر معراج کا خلاصہ کہ یہ ہوا کیا تھا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ نبی پاک کا جو یہ سفر تھا نا، اگر اس کو دنیاوی سفر کے مطابق کیلکولیٹ کیا جائے تو یہ کئی مہینوں بلکہ کئی سالوں کا سفر تھا، مگر آقا علیہ السلام جب واپس تشریف لائے، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا سردیوں میں آپ بستر پر بیٹھے ہوں یا آرام کر رہے ہوں، اٹھیں تھوڑی دیر تک وہ بستر گرم رہتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ نارمل ٹیمپریچر ہو جاتا ہے، یہ تھوڑی سیکنڈز کی بات ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے نا۔ اچھا، آپ اگر پانی بہائیں، وضو کریں تو وہ پانی چند سیکنڈ تک بہتا ہے۔ اسی طرح آپ اگر اپنے دروازے کو بند کریں اور اس میں کنڈی ہو تو کنڈی چند سیکنڈز کے لیے ہلتی ہے، اس کے بعد رک جاتی ہے۔ ایسا ہی یہ تینوں کام جو ہیں وہ چند سیکنڈز کے لیے ہوتے ہیں۔ نبی پاک جب اپنے گھر سے تشریف لے گئے نا، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے آقا بیت المقدس گئے، انبیاء کی امامت فرمائی، اس کے بعد ساتوں آسمان پر انبیاء سے ملاقاتیں فرمائیں، اس کے بعد رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نہ جانے کتنا وقت وہاں گزارا، جنت و دوزخ کے طبقات کو ملاحظہ کیا، واپس گھر آئے تو بستر ابھی تک گرم تھا، کنڈی ابھی تک ہل رہی تھی، وضو فرما کر گئے تھے وہ پانی ابھی تک بہ رہا تھا۔ دنیا حیران ہے کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا بڑا سفر اتنی تھوڑی دیر میں۔ تو عشق والے جواب بڑا اچھا دیتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں گھڑی ہو، اس سے سیل نکال لیں، گھڑی کیا ہوگا، رک جائے گی نا، اس کی ٹک ٹک رک جائے گی، پھر سیل لگائیں، جہاں رکی تھی وہیں سے چلنا شروع ہو جائے گی۔ بریلی کی تاجدار سے جبھی تو محبت ہے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب کوئی بتھی نہ سلجھے نا تو ان کے قدموں میں چلے جایا کرو، وہ بڑا پیارا جواب دے دیتے ہیں۔ ایک ہی شعر میں تھوڑی پنجابی وچ کہتے ہیں گلی مکا دی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان ہے۔ پڑھیے صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ سمجھے بات کو، جان ہے وہ جہان کی۔ آقا تشریف لے گئے رب کے پاس، جہان ادھر ہی رک گیا تھا، جان چلی گئی تھی نا، نبی پاک واپس تشریف لائے، جہان نے پھر چلنا شروع کر دیا۔ اچھا، اب یہ جو حکمت ہے، علماء نے کمال کی حکمتیں بیان کی، بہت ساری لاجکس بیان کی کہ یہ معراج کا سفر کروایا گیا، اس کے پیچھے حکمتیں کیا تھی۔ دیکھیے، ہر نبی کو اس کے دور کے مطابق معجزات عطا کیے گئے، ٹھیک ہے، یہ سمجھتے جائیے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا نا، اس میں بڑے بڑے ڈاکٹر تھے، اس زمانے کے طبیب، وہ علاج کر دیتے تھے لوگوں کا۔ جب وہ لوگوں کا علاج کر دیتے تو لوگ کہتے یار یہی اللہ ہے، یہی خدا ہے، یہ بیمار کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دور میں آئے تو اللہ نے آپ کو وہ معجزہ دیا کہ آپ مادر زاد اندھے، جو بائی برتھ بلائنڈ تھے نا، اندھے تھے، آپ ان پر دم کرتے ان کی آنکھیں روشن ہو جاتی، آپ ان کے کوڑ والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے جسم پر ہاتھ پھیرتے ان کا کوڑ کا زخم مرض ٹھیک ہو جاتا۔ مگر اس زمانے کے لوگوں نے کہا علاج تو ہم بھی کر دیتے ہیں، علاج آپ بھی کر دیتے ہیں۔
مزہ تو جب ہے، مانے تو جب مردہ زندہ کر کے دکھائیں۔ اللہ نے یہ بھی معجزہ دیا، حضرت عیسیٰ فرماتے کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، مردہ زندہ ہو جایا کرتا۔ اب اس زمانے کے لوگوں نے مان لیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور ان پر ایمان لانے لگے۔ جیسا دور ویسا معجزہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور کیا تھا؟ آپ کا دور یہ تھا کہ آپ کے دور میں بڑے بڑے جادوگر تھے، وہ بڑے شعبے دکھاتے تھے۔ اب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصا کا معجزہ دیا، جب جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی وہ سانپ بن گئے، آپ نے اپنا ڈنڈی اپنا عصا زمین پر پھینکا وہ اژدہا بن گیا، سارے سانپوں کو کھا گیا، سب نے مان لیا یہ اللہ کے نبی، جنہوں نے ایمان لانا تھا۔ جیسا دور ویسا معجزہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام، ایک بار درود پاک پڑھ لیں، صلو علی النبی، صلی علی پتھروں میں گھر بنا لیتے تھے، اپنے ہاتھ سے پہاڑ کو تراش لیتے تھے۔ تو اس زمانے میں حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے کہا اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں ایسا کریں کہ اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کر بتائیں۔ پہاڑ کو تراش تو ہم لیتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہے پتھر بچہ نہیں دیتا، اور وہ اونٹنی ایسی ہو جو بچہ بھی دے، گابن بھی ہو۔ آپ نے کہا پھر ایمان لے آؤ گے؟ کہاں پھر ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا، پہاڑ پھٹا، اس کے اندر سے اونٹنی باہر نکلی، اونٹنی نے بچہ بھی دیا۔ جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ ایمان لائے، نافرمان رہے، مگر جیسا دور ویسا معجزہ۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی آمد ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پچھلے جتنے نبیوں کو کمالات اور معجزات دیے وہ تمام معجزات اپنے حبیب کو عطا فرما دیے۔ مگر وہ دور جو تھا، بڑی خوبصورت بات ہے، وہ جو دور تھا نا وہ عرب کے ان لوگوں کا دور تھا جن کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، انٹلیکچوئلز تھے، پڑھے لکھے تھے، اپنے اشعار پر اپنے کلام پر بڑا فخر کرتے تھے۔ جو لوگ ہسٹری کو جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ اس زمانے میں دو قسم کی لڑائیاں لڑی جاتی تھیں، ایک زبان سے، ایک تلوار سے۔ زبان کی لڑائی کیسے ہوتی ہے؟ اشعار لکھتے تھے، کلام لکھتے تھے، سامنے والا ہار مانتا تھا کہ ہاں تمہارا کلام زبردست ہے۔ جنگیں اس طرح ہوتی تھی، اس طرح وہ اپنا مرتبہ بتاتے تھے۔ اللہ کے حبیب اس دور میں تشریف لائے، بڑے بڑے انٹلیکچوئلز تھے، بڑے بڑے فصحا تھے، بلغا تھے، اپنی زبان پر بڑا ناز تھا۔ اللہ کے حبیب جب تشریف لائے تو رب نے انہیں ایسا کلام عطا کیا جو سنتا وہ سر جھکا لیتا۔ رب نے اپنا قرآن نازل کر دیا، نبی پاک آیت قرآنی بیان کرتے، وہ حیران ہو جاتے، وہ کہتے یہ کس کا کلام ہے؟ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جبھی تو لکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں وہ خدا، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، تیرے آگے یوں ہیں لبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ وہ دیکھتے اور حیران ہو جاتے۔ اچھا اس دور میں تو قرآن آ گیا، مگر میرا رب علیم و خبیر ہے، اسے معلوم ہے کہ ایک ایسی قوم بھی آنی ہے جو سائنس میں ترقی کر جائے گی۔ ہم نبی پاک کی امت ہے نا، قیامت تک یہ دور پیارے آقا کا ہے، صرف وہی دور نہیں تھا، پیارے آقا کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، آپ خاتم النبیین ہیں، نبی پاک کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو نبی پاک کے سے لے کر قیامت تک کا دور پیارے آقا کا ہے۔ ہو سکتا ہے آج کے زمانے کا کوئی سائنسدان اٹھ کے کہتا کہ جناب آپ کے نبی کے بڑے کمالات ہیں، مگر آج ہم صبح بیٹھتے ہیں، دوپہر کو کسی ملک میں جہاز میں پہنچ جاتے ہیں، دوپہر کو بیٹھتے ہیں شام تیسرے ملک میں پہنچ جاتے ہیں، پھر جہاز میں بیٹھتے ہیں تو رات چوتھے ملک میں پہنچ جاتے ہیں، سپر سونک ایئر کرافٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، جناب راکٹ چلنے لگ گئے ہیں۔ بتاؤ تمہارے نبی کے پاس کوئی ایسا کمال تھا جو آج کی سائنس کا جواب ہو سکے؟ اللہ اکبر، میرے رب نے اپنے حبیب علیہ السلام کو وہ معراج عطا فرمائی کہ رات کے ایک پہر نہیں کچھ لمحوں میں میرے آقا مدینہ مکہ مکرمہ سے فلسطین پہنچتے ہیں۔ شب معراج اقصی مسجد اقصی میں انبیاء کی امامت بھی فرماتے ہیں، پھر آسمانوں کی طرف بھی جاتے ہیں، جنت کی سیر بھی کرتے ہیں، رب سے ملاقات بھی کرتے ہیں، واپس آتے ہیں تو کنڈی ہل رہی ہے۔
واپس آتے ہیں تو بستر گرم ہے. اللہ اکبر, دنیا کا کوئی بھی تیز ترین طیارہ کیوں نہ بن جائے, میرے آقا کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اچھا, اب اس کو دوسرے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں. یہ تو آپ سب نے سنا ہوگا کہ جبریل امین جو ہیں سدرۃ المنتہا پہ رہتے ہیں, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے بھی آقا ہیں, جبرائیل کے بھی آقا ہیں. حضرت ابراہیم کو جب آگ نمرود میں پھینکا گیا, جبریل امین سدرۃ المنتہا سے آئے تھے اور اپنے پروں پر انہیں لے لیا. ارے جب اتنی رفتار سدرۃ المنتہا سے جبریل امین کی آنے کی ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رفتار کا عالم کیا ہوگا. جو سواری بھیجی گئی پیارے آقا کے لیے وہ براق, سبحان اللہ. آج بڑے بڑے آپ نے بڑی لگژری کارز, بڑی لگژری گاڑیاں ہوتی ہیں, سواریاں ہوتی ہیں. یہ براق کیسا تھا؟ یہ جنتی وہ سواری ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آئی, اور اس کی اسپیڈ کتنی ہے؟ فرمایا بجلی کی سی تیزی کی اسپیڈ. یہ ایک قدم ادھر رکھتا ہے جدھر تک نگاہ جاتی ہے, حد نگاہ. آپ سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو جائیں, آپ 3 کلومیٹر دور تک دیکھ لیتے ہیں. فرمایا جدھر تک نگاہ جاتی ہے اس کا ایک قدم پھر دوسرا قدم ادھر ہوتا ہے. اتنی اسپیڈ سے وہ سفر کرتا ہے. اور مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات بھی سوار ہوئے, قیامت کے دن بھی اسی پر سوار ہوں گے. اور ہر نبی کا جنت میں ایک براق ہوگا سواری کے لیے, مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کے لیے یہی براق ہوگا. اللہ اکبر. اس براق کی ایک اور میں نے تفصیل پڑھی. آپ کو پتہ جب سواری یا گھوڑا اوپر جائے, آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے گھڑ سواری کی ہوگی, تو جو گھڑ سوار ہوتا ہے وہ پیچھے کی طرف تھوڑا سا پیچھے ہو جاتا ہے, انکمفرٹیبل ہوتا ہے, تھوڑی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ اوپر جا رہا ہے تو وہ پیچھے ہو جاتا ہے. اور جب گھوڑا نیچے اتر رہا ہو تو جو سواری کرنے والا ہے وہ آگے کی طرف ہو جاتا ہے. موٹر سائیکل میں بھی ایسا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ کے حبیب کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. یہ براق جب اوپر جا رہا تھا تو فرمایا اس کے پچھلے پیر بڑے ہو جاتے تھے تاکہ پیٹھ سیدھی رہے, نبی پاک آرام سے اوپر جائے. شاک آبزرور سنے ہوں گے آپ نے, ایسی گاڑیاں آ گئی, کھڈوں پہ سے گاڑیاں گزرتی ہیں تو کہتے ہیں بڑی مہنگی گاڑی ہے, پتہ نہیں چلتا. اللہ نے اپنے حبیب کو دولہا بنایا تھا, فرشتوں کی بارات بھیجی تھی. اپنے حبیب کو تکلیف نہ ہو, اس براق کے پیر اونچے ہو جاتے تاکہ اوپر جاتے ہوئے تکلیف نہ ہو. اور فرمایا جب نیچے آ رہا تھا تو اگلے پیر اوپر ہو جاتے تاکہ نبی پاک اس کی پیٹھ پر بیٹھے رہیں, کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو. نبی پاک اب پہنچے بیت المقدس. سارے انبیاء صف بصف ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. اب انبیاء منتظر ہیں کہ امامت کون کرے گا. ایک روایت میں ہے کہ یہ سوچا گیا کہ شاید آج جبریل امین امامت کریں گے, مگر نبی پاک کا ہاتھ تھاما حضرت جبرائیل نے اور مصلی پر کھڑا کر دیا. نبی پاک امام الانبیاء, تمام نبی ہاتھ باندھے پیچھے کھڑے ہیں. کائنات میں کبھی ایسا منظر نہ ہوا تھا جو آج کی رات ہوا. بیت المقدس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی. اللہ اکبر. اس نماز کو پڑھوانے کا, اس جماعت کو قائم کرنے کا بھی ایک مقصد تھا. ساری دنیا کو پیغام چلا جائے کہ بعد میں آنے والے آخری نبی جو ہیں وہ پچھلے گزر جانے والے سارے نبیوں کے امام ہیں. بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نماز اقصی میں تھا یہی صرف کہتے ہیں راز. نماز اقصی میں راز کیا تھا؟ نماز اقصی میں تھا یہی صرف ایام معنی اول آخر ہے, دست بستہ جو پیچھے حاضر, جو سلطنت آگے کر گئے تھے, جو پہلے سلطنتیں گزار کر گئے, آج وہ نبی پاک کے پیچھے ہاتھ باندھے حاضر اور اب پیارے آقا امامت کر رہے ہیں. صف بصف کھڑے ہیں انبیاء, مصطفیٰ امام ہو گئے. کیا بات ہے نبی پاک کی, کیا مرتبہ بلند کیا گیا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, میں معراج کا واقعہ سناؤں. یہ تو کئی بار آپ نے سنا ہوگا کہ جب آقا اوپر تشریف لے گئے, رب کی بارگاہ میں گئے. اب میں آپ کو اس معراج کی رات سے ہم نے سیکھنا کیا ہے, ہم نے میسج لے کر کیا جانا ہے, اپنی ذات میں تبدیلی کیا لانی ہے, یہ سیکھنا. یہ رات جب ختم ہوئی نا, اس رات پیارے آقا علیہ السلام سے ایک بہت بڑا وسوسہ کریٹ کیا جاتا ہے, اور یہ ابھی سے نہیں ہے, یہ اس دن سے ہے. ہاں, اس دن سے 2 گروہ بنے تھے اور آج بھی وہ گروہ باقی ہیں. صبح معراج ہوئی, جب شب معراج گزر گئی, صبح کا وقت آیا, نبی پاک علیہ السلام نے اہل مکہ میں یہ اعلان کیا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس کی سیر کر کے آیا. اچھا, مکے سے بیت المقدس کا راستہ 1 مہینے کا راستہ. مثال دیتا ہوں, آپ کو کوئی شخص مغرب میں ملے, آپ کے ساتھ کھانا کھائے اور اس کے بعد عشاء کی نماز میں آ کر کہے کہ میں کراچی ہو کر آیا ہوں,
کہیں گے یار جہاز میں، چلو ٹرین میں تو نہیں گیا، بس میں بھی نہیں گیا، لیکن اتنی جلدی تو جہاز میں بھی ہو کے نہیں آ سکتا، اب بڑا جہاز ہو پھر بھی نہیں آ سکتا، نہیں مانے گا نا کوئی۔ اس وقت مکے سے بیت المقدس کا فاصلہ 1 مہینے کا تھا، جانے کا 1 مہینہ آنے کا، ٹریول تو اونٹوں اور گھوڑوں پر ہی ہوتا تھا، سفر تو اسی پر ہوتا تھا۔ نبی پاک رات ملاقات کر کے گئے تھے اور صبح فرمایا میں رات تھوڑی دیر میں بیت المقدس سے ہو کر آیا۔ اور کفار مکہ نے جب یہ سنا، خاص طور پہ ابو جہل نے، بڑا مکار تھا، دشمن تھا، کہتا اچھا، کہتا حضور اگر میں اور لوگوں کو جمع کر لوں ان کو بھی یہ کہہ دیں گے؟ پیارے آقا نے فرمایا ہاں انہیں بھی کہہ دوں۔ اس نے اور غیر مسلموں کو، کافروں کو جمع کیا، جلدی آؤ جلدی آؤ، دیکھو یہ کیا کہتے ہیں۔ نبی پاک سے پوچھا جی آپ فرمائیں کیا کہہ رہے تھے؟ آقا نے فرمایا میں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس ہو کر آیا۔ سارے لوگ ہنسنے لگے، معاذ اللہ، نبی پاک کا مذاق اڑانے لگے۔ اچھا اس وقت کچھ لوگوں نے کہا کہ یار یہ ایسا دعویٰ ہے، ان کے بڑے قریبی ساتھی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، چلو ان کے پاس چلتے ان کو بھی بہکاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، صدیق اکبر باہر آئے، کہا پتہ ہے تمہارے نبی کیا کہتے ہیں؟ جن سے بڑی محبت کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا بتاؤ کیا کہتے ہیں؟ تھا وہ کہتے ہیں کہ خود رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آ گئے۔ صدیق اکبر نے کہا واقعی میرے نبی ایسا کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس زمانے کے لوگوں نے کہا ہو کہ کچھ تذبذب، کچھ ہچکچاہٹ آ رہی ہے، کہا ہاں وہ ایسے ہی کہتے ہیں۔ کہا میرے آقا فرماتے ہیں تو سچ کہتے ہیں، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی آرگیومنٹ کے، پوچھا بھی نہیں نبی پاک سے، کہا اگر نبی پاک نے کہا تو سچ کہا ہے۔ کہا اے ابو بکر تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ایسی خبر کی تصدیق کرتے ہو کہ رات کے اندر ہی بیت المقدس سے واپس آ گئے؟ کیا شاندار جواب دیا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں اس سے بڑی بڑی خبروں کی تصدیق کرتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں آسمان سے فرشتہ میرے پاس آتا ہے، جبریل امین وحی لے کر آتے ہیں، رب کا کلام مجھ پر نازل ہوتا ہے، جنت کے بارے میں انہوں نے بتایا۔ ارے جب میں آسمانی خبروں کی تصدیق کرتا ہوں تو میں زمین پر ایک سفر کی تصدیق کیوں نہ کروں؟ اللہ اکبر۔ وہ دن تھا کہ ابو بکر کا لقب جو ہے وہ صدیق مشہور ہو گیا۔ اچھا اب کفار مکہ نے ایک اور کوسچن کریٹ کر دیا کہ اچھا بیت المقدس ہو کر آئے؟ پیارے آقا نے فرمایا ہاں۔ اچھا یہ ان کو پتا تھا کہ یہ ساری زندگی گئے نہیں ہیں بیت المقدس، اس سے پہلے نبی پاک اس سے پہلے تشریف نہیں لے گئے تھے، اور کچھ لوگ مکے میں وہ تھے جو خود دیکھ کر آئے تھے۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ واقعی ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیں بیت المقدس سے ہو کر آئے ہیں، ہمیں بتائیں اس کی دیواریں کیسی ہیں، اس کے پلر کیسے ہیں؟ یہ بڑا مشکل کوسچن تھا۔ مثال دیتا ہوں، ہم سب اس مارکی میں آئے نا، بڑا ہال ہے، اب ہم گھر جائیں کہیں کدھر سے آیا؟ فلاں ہال سے آیا ہوں۔ اچھا بتاؤ کتنے بلب لگے تھے؟ بتا سکیں گے ہم؟ نہیں۔ کلر کون سا تھا دیواروں کا؟ اچھا یہ بتاؤ جھومر کتنے تھے؟ ہم کہیں یار میں مارکی میں بیان سننے گیا، جھومر کتنے گیا تھا؟ ہم جہاں سے واقعی ہو کر جائیں پھر بھی نہیں بتا سکتے۔ ہم نے آج عشاء کی نماز جس مسجد میں پڑھی ہو، ہم سے کوئی بتاؤ اس کی محراب کا رنگ کیا تھا، کتنے ستون تھے، دروازے کتنے تھے، دروازوں کا رنگ کیا تھا؟ بندہ کہ میں نماز پڑھنے گیا تھا، ستون گننے گیا تھا۔ نبی پاک سے بتایا اچھا بیت المقدس گئے تو بتائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہے، اس کے ستون کیسے ہیں، اس کے دروازے کیسے ہیں؟ بڑا ٹپیکل کوسچن تھا۔ اب دیکھو اللہ کے حبیب نے کیا کیا، رب کے حبیب ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو کبھی غمزدہ نہیں ہونے دیتا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ پتہ کیا ہوا؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے بالکل سامنے بیت المقدس کا نقشہ پیش کر دیا گیا۔ آقا کے سامنے بیت المقدس آ گیا۔ نبی پاک نے فرمایا پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ رنگ کیسا ہے؟ آقا دیکھتے فرمایا رنگ ایسا ہے۔ اور پوچھو کہ ستون کیسے؟ نبی پاک فرماتے ستون ایسے ہیں۔ محراب کیسی؟ نبی پاک محراب دیکھتے فرماتے محراب ایسی۔ وہ سارے حیران ہو گئے کہ رات کی تھوڑی دیر میں واقعی دیکھ کر آئے ہیں، یہ تو ایک ایک چیز بتا رہے ہیں۔ مگر جنہوں نے نہیں ماننا تھا نہیں مانا، جنہوں نے ماننا تھا اس دن بھی مان لیا۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں جب بھی شب معراج آتی ہے، جنہوں نے ماننا ہے وہ شب معراج جھوم جھوم کر مناتے ہیں، ہر سال خوشیاں مناتے ہیں، اور ہر سال کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہر سال پرابلم ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ کیسے رات میں ہو سکتا ہے۔ اچھا اب لوگ وسوسہ کیا ڈالتے ہیں؟ اب جو عقل مند لوگ ہیں میری بات سمجھ جائیں، وسوسہ یہ ڈالتے ہیں کہ جناب ہوئی تھی معراج مگر خواب میں ہوئی تھی۔ پیارے آقا علیہ السلام بیت المقدس گئے تھے مگر خواب میں گئے تھے۔ میں بڑا آسان دیسی لاجیکل سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سب سے۔ ابھی آپ گھر جائیں، فجر کے وقت آپ کا بیٹا اٹھے کہ ابا رات خواب میں کراچی بھی گیا،
اس کے بعد امریکہ بھی گیا، لندن بھی گیا، صبح اٹھا تو پاک پتن میں بستر پر ہی موجود تھا. تو آپ کہیں گے بیٹا دوبارہ سو جا، میں بھی ایسے ہی گھومتا رہتا ہوں. یہ بڑی بات نہیں نا، خواب میں تو کدھر بھی چلے جاؤ، نہ ویزا چاہیے نہ پاسپورٹ نہ خرچہ. ٹھیک ہے جناب. میرا صرف ایک سوال ہے، عقل مند لوگ میری بات سمجھ جائیں گے، میں زیادہ دلائل نہیں دوں گا. اگر یہی بات سمجھ آ گئی تو سارے وسوسوں کی کاٹ اگا دی. صبح ہو کر نبی پاک علیہ السلام نے اگر یہ دعویٰ کیا تھا کفار مکہ کے سامنے کہ میں خواب میں بیت المقدس گیا تھا، تو اعتراض کس چیز کا تھا؟ سمجھ آئی بات؟ دلائی سمجھ میں پڑی. اعتراض کس چیز کا تھا؟ گئے کیوں ابو بکر صدیق کے پاس؟ یہ کہنے کے لیے کہ نبی پاک خواب میں گئے. ارے مسئلہ یہی تھا، آقا نے اس دن اعلان ہی یہ کیا تھا کہ میں بنفس نفیس بذات خود بیت المقدس ہو کر آیا. تو یہ معراج جسمانی تھی، خواب میں نہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے بڑی پیاری بات اس دن سمجھا دی ہے. انہوں نے بغیر دلیل کے مانا تھا. اور الحمدللہ یہ دنیا بھر کے عاشقان رسول آج ساری دنیا میں شب معراج منائی جا رہی ہے، سنت صدیقی کو ادا کر رہے ہیں. ابو جہل نے اس دن بھی نہیں مانا تھا، اس کے چاہنے والے آج بھی نہیں مانتے. اسی منڑ والے ہیں، سوچڑ والے نہیں ہیں. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام نے اس رات بہت کچھ دیکھا. اب میں بیان کو اختتام کی طرف لاتا ہوں، وقت کافی ہو گیا. کہ پیارے آقا علیہ السلام نے اس رات بہت سارے مشاہدات کیے، جنت کے طبقات دیکھے، جنتی محل دیکھے، جنت کی نعمتیں دیکھی. اللہ اکبر. جنت کیسی ہے؟ آقا فرماتے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل کا گمان گزرا. جنت کے محلہ، جنت کی نہریں. اللہ اکبر. مگر پیارے آقا علیہ السلام نے کمال کی حدیث پاک میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں نبی پاک علیہ السلام نے جنت کے دروازے پر ایک تحریر دیکھی. خود پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جس رات مجھے معراج ہوئی میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرض کا ثواب 18 گنا ہے. جبریل سے دریافت کیا کہ اے جبریل، قرض کا ثواب صدقے سے زیادہ کیوں ہے؟ انہوں نے کہا سائے کے پاس بعض اوقات مال ہوتا ہے، مانگنے والا پیسہ ہوتے ہوئے بھی ہاتھ پھیلا رہا ہوتا ہے، قرض لینے والا حقدار ہی لیتا ہے. پتہ کیا چلا؟ مسلمانوں کو قرض دینا چاہیے. کوئی ضرورت مند ہو اس کو قرض دینا چاہیے، اور قرض دے کر اگر وہ تنگی میں ہے تو کچھ رعایت بھی دینی چاہیے. پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، مسند امام احمد کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، ایک شخص کو نے کوئی نیک کام نہ کیا تھا. ہاں البتہ وہ لوگوں کو قرض دیا کرتا اور اپنے نوکروں سے کہتا کہ جاؤ قرض وصول کرنے، خوشحال ہو تو لے لینا، تنگ دست ہو تو مت لینا، یعنی تھوڑا سا درگزر کرنا اور مہلت دے دینا. کیا معلوم اس کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سے درگزر فرمائے. جب وہ شخص جس کے پاس نیکیاں نہیں تھی دنیا سے گیا، لوگوں اللہ نے اس سے دریافت کیا کہ تو نے کبھی کوئی نیکی کی ہے؟ اس نے عرض کی نہیں، مگر اللہ میں لوگوں کو قرض دیتا تھا، اور جب اپنے خادم کو قرض کی وصولی کے لیے بھیجتا اسے کہتا خوشحال ہو تو لے لینا، تنگ دست ہو تو مہلت دینا. کیا معلوم اللہ تعالیٰ اس کے سبب ہم سے درگزر فرمائے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ رب نے ارشاد فرمایا جاؤ میں نے تجھے بخش دیا. جو مالدار لوگ ہیں ان سے ایک بات کروں گا، جو غریب لوگ ہیں ان سے بھی ایک بات کروں گا. مالداروں سے یہ عرض کروں گا، آپ کو پتہ ہے قرض دینے کی فضیلت کیا ہے؟ مثال کے طور پہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو قرض دے، آپ نے مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے کسی کو 1 مہینے کے لیے قرض دیا، ٹھیک ہے، فرماتے روزانہ 1 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. 30 دن بعد پیسے بھی آ گئے، 30 لاکھ صدقہ کرنے کا ثواب بھی آ گیا. اور فرماتے ہیں اگر کوئی شخص 30 دن گزرنے کے بعد تھوڑا سی مہلت مانگ لے کہ مجھے 15 دن اور دے دو، آپ سمجھتے بندہ ٹھیک ہے اور 15 دن دے دو، فرمایا مہلت گزرنے کے بعد پھر مہلت دی تو اب ثواب ڈبل ہو گیا، روز 2 لاکھ صدقہ کرنے کا ثواب ہو گیا. جو مالدار ہیں میں ان کو عرض کرنے لگا ہوں تھوڑا سا بجٹ قرض کے لیے رکھیں. میں مشورہ دے رہا ہوں کہ اپنے مال میں سے تھوڑا سا بجٹ رکھیں. اب آپ کہیں جناب قرضہ دیتے ہیں لوگ واپس ہی نہیں دیتے، وہ میں نے اب غریبوں سے بات کرنی ہے کہ دیکھیں اسلام شاندار مذہب ہے، ہمیں ترغیب دیتا ہے قرض دیں، مگر آج حال یہ ہے قرض لینے والا لیتے وقت کچھ ہوتا ہے اور لینے کے بعد کچھ اور ہوتا ہے. لینے سے پہلے اس کے چکر لگاتا ہے جس سے قرضہ لینا ہے، اس کے بعد اس کو لگتا ہے جھوٹے دلوا دیتا ہے، لے لو گھس جائیں گے تیرے دھکے کھانے میں. یہ نہ کریں.
کسی سے قرض لیا ہے، اگر آپ کا وقت ہو گیا آپ کو دینا ہے. اگر مال موجود ہے اور نہیں دے رہے، روزانہ گناہ ملے گا، ایک ایک لمحہ گناہ میں گزر رہا ہے. اگر وقت پر رقم نہ لوٹائیں، اسلام ہمیں سکھاتا ہے. اچھا، اسی طرح ہم ایسے جیسے ہمارے ملازمین ہوتے ہیں جو مالدار لوگ ہیں، مشورہ دے رہا ہوں، یہ ایک پریکٹس کی ہے اس لیے مشورہ دے رہا ہوں. جس کی فیکٹری ہے، جس کا کاروبار ہے، اس کے ملازمین ہیں. اب وہ ملازمین نوکری بھی آپ کے پاس ہی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں صاحب ہمیں 25,000 روپے قرض دے دیں، مہینے کے 2,000 کٹوائیں گے. آپ کو پتہ جائے گا کدھر نہیں، مہینے کے 2,000 بھی آ جائیں گے، مگر یہ 25,000 روپے روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب شروع ہو جائے گا. تو یہ وہ نیکی ہے جو شب معراج میرے آقا نے جنت پہ دیکھی ہے، وہ میں آپ کو کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ قرض دیتے وقت، بعض لوگ قرض دیتے وقت سود کی تمنا رکھتے ہیں، حرام، جہنم میں لے جانے والا. قرض دیں اللہ کی رضا کے لیے، پھر اس کی برکتیں لوٹیے. اسی طرح آج کی رات آخری بات کرنی ہے. نبی پاک کو تحفہ کیا ملا پتہ ہے آپ کو؟ پیارے آقا علیہ السلام کو آج کی رات، سبحان اللہ، آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ میرے آقا علیہ السلام کو 3 تحفے ملے. ہاں، نبی پاک کو ویسے تو پتہ نہیں کیا کیا ملا، لیکن 3 خاص تحفے عطا کیے گئے. اور خاص انعامات کیا ہیں؟ نمبر 1، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں. سورہ بقرہ کی جو آخری رکوع ہے نا، وہ زیادہ تلاوت کیا کریں، بڑی پیاری آیتیں ہیں. یہ شب معراج عطا کیا گیا. نمبر 2، یہ خوشخبری نبی پاک کو اس رات دی گئی کہ آپ کی امت کا ہر وہ شخص جس نے شرک نہ کیا ہو وہ بخش دیا جائے گا. شان کی عرض امت گناہ گار ہے. آقا کی شان دیکھو، اس رات بھی ہمیں یاد رکھا، اپنی امت کو یاد رکھا. شان کی عرض امت گناہ گار ہے، بخش دے میرے مالک تو غفار ہے. تجھ کو آسان ہے نہیں دشوار ہے، فکر روزے جزا آج کی رات ہے. پھر یہ حق نے کہا ماہ پارے نبی، تو میرا چاند ہے اور تارے نبی. ایسا گھبرانا اے میرے پیارے نبی، بخش دوں گا قیامت میں امت تیری. تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے. آج کی رات نبی پاک ہمارے لیے بخشش کا پروانہ لے کر آیا. اور تیسری بات، نبی پاک علیہ السلام کی امت پر 50 نمازیں فرض کی گئی. یہ نماز جو ہے یہ معراج کا تحفہ ہے. 50 نمازیں لے کر آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود تھے. کہ حضور کیا لے کر آئے؟ کہ 50 نمازیں. کہ یا رسول اللہ آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، 50 نمازیں زیادہ ہیں، واپس جائیے، اللہ کی بارگاہ سے کم کروا کے لائیں گے. نبی پاک واپس گئے، 45 ہوئی. حضور دوبارہ جائیے، واپس گئے، 40 ہوئی. حضور واپس جائیے، یہ بہت زیادہ ہے. آقا جاتے رہے آتے رہے، نمازیں کم ہوتی رہی، 5 ہو گئی. حضرت موسیٰ کہتے حضور دوبارہ جائیے، یہ بھی زیادہ ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں اب مجھے شرم آتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اب جاتے ہوئے حیا آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، ہمارے کلمات میں تبدیل نہیں ہوتی. جو 5 بھی پڑھیں گے انہیں 50 نمازوں کا ثواب عطا کیا ہے. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اب یہاں ایک عشق والی بات. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے نا، آپ بھی دیدار کرنا چاہتے تھے رب کا، اللہ کے دیدار کی تمنا بڑی تھی. اللہ سے عرض کی مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. ارشاد ہوا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے. پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، کوہ طور پر تجلی نازل ہوئی. کوہ طور پر جب تجلی نازل ہوئی وہ بھی ریزہ ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے. آپ دیدار نہ کر سکے، وہ دیدار نہیں تھا، نور کی تجلی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو تمنا رکھ کر نہ دیکھ سکے، مگر انہیں معلوم تھا کہ رب کے حبیب دیکھ کر آ رہے ہیں. فرمایا چلیں میں تو نہیں دیکھ سکا، اللہ کے حبیب اللہ کو دیکھ کر آ رہے ہیں، ان کی آنکھوں کا دیدار کر لیتا ہوں. حضور پھر جائیے. آقا پھر جاتے، واپس آتے، حضرت موسیٰ پھر ان آنکھوں کو دیکھتے کہ حضور پھر جائیے. وہ پھر جاتے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کسرے دنا تک کس کی رسائی، کسرے دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں
आते ये हैं। आका को देखिए तो सही कैसा मर्तबा था, जब चाहते रब की बारगाह में हाजिर होते। तो बहरहाल ऐ मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, ऐ आशिकान रसूल, ऐ शब मेराज जमा होने वालों, ये आज की रात हम सबको याद दिलाती है कि देखो मेराज की रात तोहफा मिला है हमारे आका अलैहिस्सलाम को। और आपको मालूम है नबी पाक को नमाज से मोहब्बत कितनी, आका फरमाते नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज नबी पाक की आंखों की ठंडक है। मगर आज कितनी बड़ी तादाद ऐसी है जो नमाज नहीं पढ़ती। आओ आज पक्की सच्ची तगड़ी नीयत करके जाना है कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। ऐसा नहीं, ऐसा नारा लगाए कि शैतान इधर से दूर भाग जाए। आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, ड्रामे नहीं देखेंगे, गाने बाजे नहीं सुनेंगे। ये भागने इस रात सूद का काम करने वालों, नमाज न पढ़ने वालों, झूठ बोलने वालों, गीबतें करने वालों, माँ बाप को सताने वालों और न जाने कितने जराइम पेशा लोगों को जहन्नम में अजाब देखा है। अरे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी हदीसों के जरिए बताया कि ये हराम काम छोड़ दो। आओ नियत करते हैं कभी भी कारोबार में सूद का काम नहीं करेंगे, अपने माँ बाप को नहीं सताएंगे, बेहयाई के करीब भी नहीं जाएंगे, कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे और नबी पाक की सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। आका की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारे, फिर देखिए नबी पाक की कैसे निगाह रहमत होती है। आज बड़ी रात है ना, आका को तोहफा दीजिए ना, हैं? जब किसी की खुशी की रात होती है तोहफा देते हैं ना। आज शबे मेराज हम सब ने जो नीयतें की हैं इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे, नमाजें पढ़ के इबादतें करके नबी पाक की बारगाह में तोहफा पेश करेंगे। फिर आका देखो क्या अता फरमाते, क्या पेश करें जाना, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करें जाना, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। तो इंशाअल्लाह नबी पाक को तोहफा पेश करेंगे। अब आज रात को आपने 12 नफल पढ़ने हैं, अगर अभी तक नहीं पढ़े तो वो 12 नफल भी सुन लीजिए और कल का दिन इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल रोजा भी रखना है इंशाअल्लाह, रखेंगे ना इंशाअल्लाह। चले इंशाअल्लाह उसके बारे में कुछ अर्ज कर दूं और फिर हम इंशाअल्लाह बयान को इख्तिताम करते हैं। दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 12 नवाफिल आज पढ़ने हैं, अगर पढ़ लिए तो ठीक है। एक सलाम से अभी यहाँ से फारिग होकर आप फैज़ान मदीना भी जा सकते हैं, अपने घर जाकर भी कर लें। तो 12 नवाफिल आपने पढ़ने, उसको पढ़ने का तरीका मैं बयान कर देता हूँ। 12 रकअतें एक ही नीयत से पढ़ेंगे, सलाम एक ही होगा आखिर में। हर 2 रकअत के बाद अत्तहियात पढ़ेंगे और उसके बाद दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ना चाहें तो उसके बाद आप खड़े हो जाएंगे और उसके बाद आपने कोई भी सूरत मिलानी है, सूरह फातिहा के बाद कोई सी भी सूरत मिलाने। ये 12 रकअतें पढ़ने के बाद जो आपने वजीफा पढ़ना है, चाहे तो वो नोट कर लें, चाहे तो अपने मोबाइल में आप ये रिकॉर्ड भी कर लें ताकि आपको याद रहे कि आपको पढ़ना क्या है। 12 रकअतें पढ़ेंगे, हर रकअत में सूरह फातिहा के बाद कोई एक सूरत और हर 2 रकात पर अत्तहियात पढ़े। 12 रकअतें पूरी हो जाए उसके बाद सलाम फेरेंगे और उसके बाद 100 बार ये पढ़ना है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ठीक है, उसके बाद इस्तिग़फ़ार 100 बार पढ़ना है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ये 100 बार पढ़ना है। उसके बाद 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और उसके बाद दुनिया और आखिरत में जो चीज की दुआ मांगे अल्लाह उसके लिए कबूल फरमाएगा। तो आज रात सोने से पहले ये अमल कर लीजिएगा। मुझे बताया गया कि माशाल्लाह यहाँ सलातुत तस्बीह की जमात भी होगी, जो सलातुत तस्बीह पढ़े सुभान अल्लाह, ये 12 रकअत भी पढ़ लें और सुबह कल रोजा भी रखना, इस वजीफे का हिस्सा है। 12 रकअतें पढ़ के ये वजीफा पढ़ के सुबह रोजा भी रखना है, तो फिर इंशाअल्लाह ये फजीलत मिलेगी कि जो दुआ मांगे इंशाअल्लाह वो दुआ कबूल होगी। और इसके बाद आका का महीना आ रहा है और शाबान का महीना तो हमारे अमाल नामे पेश होने का महीना है। नबी पाक अपनी हयात तय्यबा में रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा रोज़े शाबान में रखा था। पूछा गया हुजूर क्यों रखते हैं, इसकी क्या वजह है? फरमाया इसमें एक रात ऐसी है जब मेरे हमारे अमाल नामे अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं। हदीस पाक का मज़मून है। तो फरमाया मैं चाहता हूँ कि जब मेरे अमाल नामे रब की बारगाह में पेश हों तो मैं रोज़े से, अल्लाह के हबीब ये किया करते। तो हमें अब ये 10, 12, 15 दिन जो रह गए हैं ना,
یہ ہمارے اعمال نامے کے آخری دن ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اعمال نامہ پیش ہونا ہے، تو انشاءاللہ نیت کریں کہ اب آئندہ جو دن آ رہے ہیں وہ نیکیوں میں، عبادت میں، نوافل میں اور روزوں میں گزریں گے انشاءاللہ۔ یہی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول جمع، کتنے تو بیچارے میں دیکھ رہا ہوں جب سے میں آیا کھڑے ہی نہیں۔ یا اللہ جو کھڑے ہیں ان کو جلدی مدینہ دکھا دے، جو بیٹھے ہیں ان کو بھی مدینہ دکھا دے۔ اب یہ محبت ہے نا آپ کی، پیارے آقا سے محبت ہے، دین اسلام سے محبت ہے، دعوت اسلامی یہی محبت عام کر رہی ہے۔ مدنی ماحول سے وابستہ رہیں۔ آج اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں، صرف آج ہی نہ آئیں، ہر جمعرات دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے، پاک پتن میں فیضان مدینہ بھی ہے، تو انشاءاللہ ہر جمعرات بھی اجتماع میں شرکت کریں گے۔ ہفتے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، تو ان کے سوال و جواب سبحان اللہ، اللہ کے ولی کی زیارت بھی ہو جائے کرے گی اور انشاءاللہ ان کے ملفوظات بھی سن لیں گے۔ تو مدنی چینل بھی دیکھتے رہا کریں، مدنی قافلوں میں بھی سفر